अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं मोहम्मद अब्दुल रज़्ज़ाक़ इस प्रोग्राम का नाज़िम होने की हैसियत से आज बरोज़ इतवार 20 अक्टूबर 2019 22 सफ़र 1441 हिजरी को आज के मुक़र्रिर हाफिज़ मोहम्मद महमूद साहब का और आप तमाम मर्द व ख़वातीन का आज के हमारे इस प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। अब मैं आपको अलिफ अल लिसान इस्लामिक फाउंडेशन का मुख्तसर सा तारुफ देना चाहता हूँ। अलिफ अल लिसान इस्लामिक फाउंडेशन एक रजिस्टर्ड दीनी इदारा है जिसमें दीनी बयानात, इस्लाही बयानात, दावा वर्कशॉप्स, लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, जुमा खुतबा, इस्लामिक काउंसलिंग, मैट्रिमोनियल काउंसलिंग, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह शुमार है। और फलाही कामों में हर ट्यूसडे रेशन डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, हर फ्राइडे फूड डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूशन, हर सरमा के मौसम में ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह शुमार है। और तिबी शोबे में अलिफ सोसाइटी की जानिब से एक फ्री हॉस्पिटल चलाया जाता है जहां गरीब आवाम को फ्री कंसल्टेशन के साथ दवाइयों की सहूलत भी है। अब मैं आज के मुक़र्रिर हाफिज़ मोहम्मद महमूद साहब का मुख्तसर सा तारुफ आपको देना चाहता हूँ। हाफिज़ मोहम्मद महमूद साहब ने महाद ज़ैद बिन साबित नामी मदरसे से फ़राग़त हासिल की है। जमियत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद की जानिब से हर इतवार सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक मुख्तलिफ मसाजिद में क्लासेस चलाए जाते हैं। आप मस्जिद ज़ुन्नूरैन ताड़बन के एडमिन हैं। अब मैं बिना किसी ताख़ीर के आज के हमारे मुक़र्रिर हाफिज़ मोहम्मद महमूद साहब को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आएँ और अपने बयान का आगाज़ करें बउन्वान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अहम वसीयतें। हाफिज़ मोहम्मद महमूद साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन। तमाम किस्म की हम्द व सना, किब्रियाई, बड़ाई, बुजुर्गी उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है जो तन्हा खालिक है, मालिक है, जो राज़िक है, जो बसीर है, जो समीअ है, जो कबीर है, जो खबीर है, जो अल हय्युल क़य्यूम है, जो ज़िंदगी का देने वाला है, जो ज़िंदगी के बाद मौत का देने वाला है। दरूद व सलाम हो तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुतहरा पर, खुसूसन मेरे और आपके आखिरी नबी शाफ़ी महशर, हौज़ कौसर, ख़ातिमुल अंबिया, ख़ातिमुन नबिय्यीन, सय्यिदुल मुरसलीन, रहमतुल लिल आलमीन, जिसका नाम इसमें गिरामी
جناب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین و سامعات، جیسا کہ اشتہار کے ذریعے آج کا جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند اہم وصیتیں. حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میں الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن کا جو ہے مشکور و ممنون ہوں، جس نے مجھے جو ہے آج تیسری مرتبہ جو ہے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے آ کر جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ گفتگو کر سکوں. میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس فاؤنڈیشن کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیں. جو یہاں سے خدمات کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ رفاعی کام ہو، چاہے وہ دینی خدمات ہو، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، آمین. معزز سامعین، امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں ایک حدیث کو نقل کیا. اس حدیث کا نمبر ہے 18. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول کو چند وصیتیں کرتے ہیں. وہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤں گا، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ اور مختصر باتیں جو ہے رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا. عن ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشرک باللہ شیئا وإن قطعت أو حرقت ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت ولا تفرر من الزحف وإن هلكت وفر أصحابك وأنفق من طولك على أهلك ولا ترفع عصاك على أهلك وأخفهم في الله عز وجل. امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں اس حدیث کو نقل کیا ہے اور اس حدیث کا نمبر 18 ہے اور اس حدیث کے راوی جو ہے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند چیزوں کی جو ہے وصیت کی. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ شیئا وإن قطعت أو حرقت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو جو ہے شریک نہ بناؤ، اللہ کے ساتھ جو ہے کسی کو جو ہے الہ مت سمجھو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو جو ہے معبود نہ سمجھو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو جو ہے اللہ کا پارٹنر نہ سمجھو. اللہ رب العالمین ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے سوائے شرک کے. اگر آپ سورہ نساء کی اگر آیت پڑھیں گے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ بے شک میں جو ہے تمام گناہوں کو معاف کروں گا سوائے شرک کے. اگر کوئی شخص شرک کی حالت میں مرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا. اگر اس کے علاوہ شرک کے علاوہ اگر کوئی شخص دوسرے گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو جو ہے اس گناہوں کو معاف کرے گا، اسے جنت میں ڈالے گا، یا نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے کر جو ہے اسے جنت میں ڈالے گا. لیکن جو شخص شرک کی حالت میں مرا، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. اگر آپ سورہ مائدہ پڑھیں گے، اللہ رب العالمین نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو ہے مشرکوں پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا.
مشرک جو ہے جنت میں نہیں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس ضمن میں جو حدیثیں میں آپ کے سامنے سناؤں گا، سب سے پہلے مسند احمد بن حنبل کی جو ایک حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح حسن درجے کی جو یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے معراج ہوئی، دوران سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے جو ہے خوشبو سونگے، بہت بہترین جو ہے خوشبو آنے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں کہ اے جبرائیل امین یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو جبرائیل امین کہتے ہیں کہ یہ فرعون کی خادمہ اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ان کا واقعہ کیا ہے؟ تو جبرائیل امین واقعہ سناتے ہیں، وَإِن قُطِّعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، یعنی اگر تمہیں جو ہے قتل بھی کر دیا جائے یا تمہیں جو ہے جلا بھی دیا جائے تو تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ یہ حدیث جو پڑھ کر سنا رہا ہوں، اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کو اگر جلا بھی دیا جائے یا آپ کو قتل بھی کر دیا جائے تو آپ اللہ کے ساتھ کسی کو جو ہے شریک نہیں بنانا۔ بہرحال جبرائیل امین جو ہے واقعہ سناتے ہیں کہ ایک مرتبہ فرعون کی خادمہ فرعون کی بیٹی کو جو ہے کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک کنگھی ہاتھ سے چھٹی، جب وہ اٹھانے سے پہلے بسم اللہ کہنے لگی۔ فرعون کی بیٹی نے سنا کہ بسم اللہ سے مراد کیا یہ میرا باپ ہے؟ تو اس خادمہ نے کہا کہ یہ بسم اللہ سے مراد تیرا باپ نہیں، تیرے باپ اور میرا رب ہے، یعنی میرا رب اور تیرے باپ کا رب ہے۔ فرعون کی بیٹی اس خادمہ کو کہنے لگی کہ یہ شکایت میں اپنے باپ سے کروں گی۔ بہرحال فرعون کی بیٹی جو ہے فرعون کے سامنے اس بات کو رکھتی ہے کہ ہماری خادمہ کا رب جو ہے کوئی اور ہے، وہ اللہ ہے۔ بہرحال خادمہ کو بلایا جاتا ہے، فرعون پوچھتا ہے کہ کیا میرے علاوہ بھی جو ہے کوئی تیرا اور دوسرا رب ہے؟ کہتے ہیں کہ ہاں، تیرا اور میرا رب اللہ ہے۔ فرعون کو غصہ آتا ہے، فرعون جو ہے حکم دیتا ہے، درباریوں کو حکم دیتا ہے کہ تانبے کی ایک گائے کو جو ہے پگھلایا جائے، اس کو پگھلایا جاتا ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ اس کو اور اس کے تمام بچوں کو جو ہے اس تانبے میں تنور میں جو ہے اسے پھینک دیا جائے۔ جب پھینکنے کی باری آتی ہے تو وہ خادمہ جو ہے التجا کرتی ہے فرعون سے، وہ کہتی ہے کہ میرے بیٹوں کی، میرے بچوں کی اور میری ہڈیوں کو ایک کفن میں جو ہے رکھ کر اسے دفنا دینا، ایک التجا کی کرتی ہے۔ فرعون کہتا ہے کہ یہ تو تمہارا جو ہے ہم پر حق ہے، ہم ایسا ہی کریں گے۔ بہرحال جو ہے اس کے بچوں کو جو ہے اس کی آنکھوں کے سامنے جو ہے تنور میں پھینکا جاتا ہے۔ آپ سوچئے، آپ تھوڑی دیر سوچئے کہ ایک ماں ہے اور اس کے آنکھوں کے سامنے اس کے بچوں کو جو ہے آگ میں تنور میں پھینکا جا رہا ہے، یہاں تک کہ پورے بچے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کی اور ایک شیر خوار بچہ ہوتا ہے جو دودھ پینے والا بچہ ہوتا ہے، اس کی جب باری آتی ہے تو وہ ہچکچاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی قدرت اور اس کے معجزے کے طور پر وہ جو بچہ، جو معصوم جو ہے دودھ پینے والا بچہ ہوتا ہے، وہ بات کرنے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے ماں، بلا جھجک اس آگ میں جو ہے تو کود جا، کیونکہ جو ہے اس دنیا کا جو عذاب ہے، جو فرعون کا عذاب ہے، وہ جو ہے جہنم کے عذاب سے ہلکا ہے۔ بہرحال ماں اپنے بیٹے کو لے کر جو ہے اس آگ میں کود جاتی ہے، وہ تنور میں کود جاتی ہے۔ دیکھیں وَإِن قُطِّعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، کہ جو ہے اگر تمہیں جلا بھی دیا جائے تو تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں بنانا۔ اس ضمن میں ایک اور حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے 2 اشخاص کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 2 اشخاص جو ہے راستے سے جو ہے گزر رہے تھے، سفر میں جا رہے تھے، راستے میں جو ہے مشرک لوگ جو معبودوں کی عبادت کرتے تھے، وہ لوگ جو ہے ان دونوں کو پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم یہاں سے اس بستی سے جانا چاہتے ہو تو تم جو ہے ہمارے معبودوں پر جو ہے، ہمارے معبود پر جو ہے چڑھاوا پیش کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسافر ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ ہم مسافر ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ کچھ نہیں
تو نہیں کچھ نہیں ہے تو کم از کم جو ہے تم جو ہے ایک مکھی کو مارو اور ہمارے بت کے سامنے جو چڑھا ہوا پیش کر کر یہاں سے چلے جاؤ. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے. بہرحال ایک شخص اپنی جان کو بچاتے ہوئے مکھی کو پکڑتا ہے اور بت کے سامنے چڑھا ہوا دے کر جو ہے چلے جاتا ہے. اور جو دوسرا شخص تھا وہ جو ہے اللہ کی عبادت کرنے والا تھا, توحید پرست تھا, وہ اپنی جان کو قربان کر دیا لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کو جو ہے شریک نہیں بنایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے مکھی کی وجہ سے جہنم میں گیا اور ایک شخص مکھی کی وجہ سے جو ہے جنت میں گیا. یعنی دیکھیے آپ, ذرہ برابر بھی اللہ کی جو ہے عبادت میں اگر آپ دوسروں کو شریک کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا, شرک کو ہرگز معاف نہیں کرا. اگر آپ شرک یعنی مرنے سے پہلے اگر جو ہے توبہ نہیں کریں, اس حال میں اگر آپ مر جائیں گے تو آپ کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی رسول کو دوسری وصیت کرتے ہیں, وَلَا تَتْرُكَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مُتَعَمِّدًا وَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا بَرِئْتُ مِنْهُ الذِّمَّةِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی رسول کو دوسری وصیت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر جو ہے نمازوں کو جو ہے نہ چھوڑو, کیونکہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نمازوں کو ترک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ داری نہیں لیتا, اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی ذمہ داری نہیں لیتا. آج ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں, جس سوسائٹی میں رہتے ہیں, نہ جانے کتنے لوگ جو ہے جان بوجھ کر جو ہے نمازوں کو ترک کر دیتے, جان بوجھ کر جو ہے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں. میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں, چلوں. عبداللہ ابن مکتوب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث, نابینا صحابی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں, آ کر جو ہے اجازت لیتے ہیں کہ آپ مجھے اجازت جو ہے گھر میں نماز پڑھنے کی دیجیے. وہ آتے ہیں عذر لے کر, کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں نابینا ہوں اور میرا جو ہے گھر مسجد سے بہت دور ہے, راستہ جو ہے صحیح نہیں ہے, راستہ جو ہے راستے میں کچھ غلاظات ہوتے ہیں یا جو ہے کچھ کانٹیاں یا کچھ ایسے جو ہے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے جو ہے مجھے نقصان پہنچ سکتا ہے, اور راستے میں جو ہے ایسے درندر جو ہے جانور گھومتے ہیں, کہیں جو ہے رات میں ان کی غذا نہ بن جاؤں, اور نہ کوئی میرا جو ہے غلام ہے کہ جو ہے مجھے گھر سے لے کر جو ہے مسجد تک لائے اور مسجد سے گھر لے کر جائے. یہ عذر پیش کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نماز کو معاف نہیں بلکہ نماز کو جو ہے پڑھ رہے ہیں لیکن گھر میں پڑھنے کی اجازت لے رہے ہیں, گھر میں پڑھنے کی جو ہے اجازت طلب کر رہے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے گھر میں پڑھنے کی اجازت ہے. جب وہ صحابی رسول عبداللہ بن مکتوب رضی اللہ تعالیٰ جب جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتے ہیں کہ عبداللہ بن مکتوب, کیا تمہارے گھر تک, تمہارے کانوں تک حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے؟ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی جو ہے گونج میرے گھر تک, میرے کانوں تک آتی, ٹکراتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر تمہیں مسجد میں آ کر نماز پڑھنا ہوگا, مسجد میں آ کر نماز پڑھنا ہوگا. دیکھیے آپ, وہ صحابی رسول اتنے عذر ہے لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں. آج جگہ جگہ مسجدیں ہیں دوستو, جگہ جگہ مسجدیں, ہر چیز کی جو ہے سہولت ہے, ہمارے پاس سواری ہے, ہر چیز بالکل گھر سے بالکل قریب جو ہے مسجدیں ہیں. اگر ہم دائیں جانب, ہمارے گھر کے جانب اگر دائیں جانب دیکھیں تو مسجد, بائیں جانب دیکھیں تو مسجد, سامنے اگر ہم گھر کے باہر اگر جو راستہ جا رہا ہے تو وہاں دیکھیں اتنے مسجدیں ہیں, لیکن ہمیں توفیق نہیں ہو رہی کہ ہم جو ہے اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے گھر کو آباد کریں. لوگ نمازوں کو یوں ہی ترک کر دے رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو ہے میری آنکھوں کی جو ہے ٹھنڈک ہے, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے اگر کسی چیز کا حساب و کتاب ہوگا وہ نماز کا ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی نماز صحیح ہے اس کے بقیہ جو چیزیں ہیں وہ سب کے سب جو ہے صحیح اور سالم ہوتے چلے جاتے ہیں. اگر کسی کی نماز میں اگر فالٹ ہو, کسی کی نماز میں جو ہے کمی پیشی ہو تو جو ہے بقیہ مراحل بھی جو ہے مشکل سے جو ہے گزرتے ہیں. بہرحال نمازوں کی پابندی کیجیے. معلوم نہیں کہ ہماری زندگی کتنی ہے,
کب ہماری آنکھ جو ہے بند ہونے والی ہے؟ اسی لیے کہ جو ہے لوگ ہماری نماز پڑھیں اس سے پہلے کہ جو ہے ہم نمازوں کو جو ہے قائم کریں، نمازوں کو قائم کریں، نمازوں کو پڑھیں اور جو ہے مسجدوں کو جو ہے آباد کریں۔ آج کتنے مسجدیں ویران ہیں، اتنی مسجدیں ویران ہیں۔ لوگ جو ہے مسجدوں میں اگر آپ کو دیکھنا ہے، لوگوں کو دیکھنا ہو تو جمعے میں آپ چلے جاؤ، رمضان المبارک کے مہینے میں آپ جو ہے مسجدیں دیکھ لو۔ آج مسجدیں جو ہے صدائیں دے رہی ہیں، آواز دے رہی ہیں کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو ہے پنکھے کے لیے جو ہے لڑتے تھے، کولر کے سامنے بیٹھنے کے لیے جو ہے لڑتے تھے، اے سی کے سامنے بیٹھنے کے لیے لڑتے تھے، ترستے تھے، لیکن آج وہ مسجدیں جو ہے ویران ہیں۔ مسجدوں میں بھی جو ہے جگہوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ مسجدوں میں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اخلاص کے ساتھ پڑھیے، اخلاص کے ساتھ جہاں پر آپ کو جگہ ملے وہاں پر آپ آ کر نماز کو جو ہے ادا کریں۔ اگر آپ جو ہے ریاکاری نماز میں اگر آپ ریاکاری کریں گے، دکھاوے کی اگر نماز اگر آپ پڑھیں گے، کل قیامت کے دن یہ نماز آپ کے منہ پر مار دی جائے گی، قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے جو بھی اعمال ہو، چاہے وہ نماز ہو، صدقہ و خیرات ہو، چاہے وہ حج و عمرہ ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑے اعمال ہو، وہ سب جو ہے اخلاص کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو۔ نمبر 3، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی رسول کو جو ہے وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں وَلَا تَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ الشَّرِّ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے تیسری وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم جو ہے شراب نہ پیو، شراب کو جو ہے نہ پیو، کیونکہ یہ ہر برائی اسی سے جنم لیتی ہے۔ ایک انسان جب شراب پیتا ہے تو وہ جو ہے ماں، بہن، بیٹی، بیوی میں فرق نہیں کر سکتا۔ انسان کے جو ہے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، انسان جو ہے جہاں بولے وہاں بیٹھ جاتا ہے، جہاں بولے وہاں سو جاتا ہے، جو بولے وہ کھا لیتا ہے، اور جو ہے چھوٹے بڑوں کا ادب نہیں کرتا۔ اسی لیے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی، شراب کو حرام کر دیا، تو جو ہے مدینے کی گلیوں میں جو ہے شراب اس طریقے سے بہنے لگی، پانی کی طرح بہنے لگی۔ اگر آپ حدیثوں کا اگر مطالعہ کریں گے، روایتوں میں آتا ہے کہ جو ہے مٹکے بھرے ہوئے تھے، جام میں جو ہے شراب بھری ہوئی تھی، لوگ ہاتھ میں جو ہے شراب کو پکڑے ہوئے تھے، لیکن جیسا ہی آواز دینے والا آواز دیا کہ جو ہے آج سے شراب کو اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا، تو جو ہے جو لوگ ہاتھ میں شراب پکڑے ہوئے تھے وہ لوگ پھینک دیے، جو مٹکے میں جو ہے بھرے رکھے تھے شراب کو وہ جو ہے پھینک دیے۔ مدینے کی گلیوں میں جو ہے پانی کی طرح شراب کو اللہ رب العالمین شراب کو جو ہے بہا دیے صحابہ کرام۔ لیکن آج صرف شراب کے تعلق سے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشاور چیز حرام ہے، سگریٹ ہو، تمباکو ہو، گٹکا ہو، یہ سب کے چیز سب جو ہے یہ حرام ہے۔ اگر کوئی شخص یہ پیتا ہے یا کھاتا ہے تو یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ اب آپ کو ایک بات بتاتے ہوئے چلوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مسجد میں جاؤ تو کچی پیاز اور لہسن کھا کر نہ جاؤ، کیونکہ اس سے جو ہے فرشتوں کو تکلیف ہوتی۔ حالانکہ یہ پیاز کھا سکتے، اجازت ہے، لہسن بھی کھا سکتے، لیکن خاص طور پر اگر آپ مسجد جا رہے ہیں اس سے پہلے جو ہے پیاز اور جو ہے لہسن کھانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ حرام نہیں ہے، کھا سکتے، لیکن جب مسجد میں جاؤ تو جو ہے آپ ایسی چیزیں مت کھاؤ جس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی۔ آج لوگ گٹکا منہ میں ڈالتے ہیں، تھوکتے ہیں اور مسجدوں میں آ جاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، پی کر جو ہے صرف کلی کرتے ہیں یا اسی طریقے سے ہاتھ دھوتے اور مسجد میں آتے ہیں۔ بازو والوں کو تکلیف ہوتی ہے، خشوع و خضوع اس کا خراب ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے اس کے گھر میں آتا ہے اور آپ اس کی خشوع و خضوع اس کو جو ہے ختم کر دیتے ہیں۔ سگریٹ پی کر آتے ہیں، گٹکا کھا کر آتے ہیں، حالانکہ یہ چیز حرام ہے، جو حلال ہے وہ کھانے کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لیکن حرام چیزوں کو کھا کر مسجد میں آتے ہیں۔ اسی لیے تمام جتنے جو حرام چیزیں ہیں وہ مت کھائیے۔ اگر آپ کو جو ہے کوئی ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ آج کے بعد سے اگر تم سگریٹ پیو گے تو تمہارے جو ہے پھیپھڑے خراب ہو جائیں گے اور تمہاری موت ہو جائیں گی، تو وہ شخص جو ہے پھر دوبارہ سگریٹ کو نہیں پیتا۔
اگر یہ ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ تم آج کے بعد اگر تم گٹکا کھاؤ گے تو تمہارے جو ہے پورا منہ خراب ہو جائے گا اور تمہارے جو ہے یہ جو جسم کے جو اعضاء ہے وہ خراب ہو جائیں گے، تو جو ہے وہ شخص گٹکے کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہ جتنے چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کلو مسکرین حرام، لیکن ہمارے جو ہے کان پر جو بھی نہیں پڑتی، ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم جو ہے موت سے کتنا ڈر رہے ہیں دیکھیں، حالانکہ جو ہے موت تو برحق ہے۔ اگر آپ جو شخص سگریٹ پیتا تھا، جو شخص گٹکا کھاتا تھا، اگر وہ چھوڑ بھی دے تو کیا اسے موت نہیں آئے گی؟ کیا اسے موت نہیں آئے گی؟ موت آئے گی، لیکن یہ چھوڑ دینا ہے۔ ہر چیز جو نشاور چیز ہے وہ سب کے سب چھوڑ دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی وصیت کرتے ہوئے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمْرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِن دُنْيَاكَ فَاخْرُجْ لَهُمَا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ابو درداء، تم والدین کی اطاعت کرتے رہو، والدین کی اطاعت کرتے رہو۔ اگر اس سلسلے میں وہ دنیا کی جو چیزیں ہیں اگر تم سے کہہ دے کہ چھوڑ دو تو تم اس کو جو ہے ترک کر دو، چھوڑ دو۔ جو خواہشات ہے دنیا میں، جو دنیا کی جو خواہشات ہے، جو نفسانی خواہشات ہے، اگر جو ہے ماں باپ کہہ دیں کہ اس کو چھوڑ دو تو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے اسے چھوڑ دو۔ اگر آپ سورہ بنی اسرائیل پڑھیں گے، اللہ رب العالمین نے والدین کے تعلق سے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل میں والدین کی اطاعت کے تعلق سے فرمایا کہ والدین جو ہے اگر بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے، یا والدین میں سے چاہے وہ والد ہو چاہے وہ والدہ ہو، ان میں سے اگر کوئی تمہیں جو ہے بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے تو فرمایا افل لکما، یعنی تم جو ہے انہیں جو ہے اف تک نہ کہو۔ آج آپ دیکھیے اخبارات ہم پڑھ رہے ہیں، سوشل میڈیا کا جو ہے ہم استعمال کر رہے ہیں، آئے دن جو ہے ایسے جو ہے واقعات ہمیں پڑھنے کو مل رہے ہیں۔ ریسنٹلی جو ہے تقریباً 4 دن یا 8 دن پہلے کا واقعہ ہے، شاہین نگر کا ایک ساکن گھر کے خاطر اپنے والدہ کو جو ہے گھر سے باہر نکال دیا، صرف گھر کی خاطر جو ہے والدہ کو، یہ وہ والدہ جو 9 مہینے جو ہے اس کو جو ہے پیٹ میں رکھا، پھر جب وہ جنم دی تو جو ہے اس کی جو ہے ہر چیز کو جو ہے اپنے اوپر سے جو ہے یعنی ہر چیز جو ہے اس کے لیے جو ہے میسر کر دی، ہر چیز۔ اگر وہ روتا تھا رات بھر اٹھ کر جو ہے اس کی جو ہے پرورش کرتے گئی، اگر بھوک کی محسوس ہوئی تو وہ جو ہے محسوس کرتی تھی۔ لیکن ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں، ایسے بدبخت بھی جو ہے اس دنیا میں موجود ہے جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، والدین کی جو ہے نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ افل لکم، کہ تم جو ہے والدین کو جو ہے اف تک نہ کہو، بلکہ جو ہے ان کی اطاعت کرو، ان کے حق میں دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعائیں کرتے رہو، والدین کے حق میں جو ہے تم دعائیں کرتے رہو۔ لیکن ایسے کتنے لوگ ہیں جو ہے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، والدین کی جو ہے نافرمانی کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کہتے ہیں، پیشن گوئی دیتے ہیں کہ یمن میں ایک شخص ہے جس کا نام اویس قرنی ہے، حالانکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ملاقات نہیں کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ملاقات کی جو ہے دل میں خواہش پیدا تھی، لیکن ایک بوڑھی ماں تھی، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ملاقات
کرنے سے بہتر جو ہے اپنے والدہ کی جو ہے خدمت کرنے کو جو ہے آپ جو ہے والدہ کی خدمت کو جو ہے آپ جو ہے فرسٹ جو ہے آپ جو ہے والدہ کی خدمت کو جو ہے آپ جو ہے ترجیح دیا کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کا جو ہے دل میں جذبہ تھا، لیکن والدہ بیمار تھی، ضعیف تھی، لیکن والدہ کی خدمت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اویس قرنی جو یمن میں ہیں، جب کبھی تم میں سے اگر کوئی شخص اویس قرنی سے ملاقات کرے تو اپنی بخشش کی دعا کروا لینا، اپنی بخشش کی جو ہے دعا کروا لینا۔ صحابی رسول پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کیا بات ہے جو آپ جو ہے اویس قرنی سے ملاقات کرنے کے بعد اپنی بخشش کی جو ہے دعا کروا لینا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ کہتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ والدہ کی اتنی خدمت کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ اللہ رب العالمین ان کی ہر دعا کو قبول کر لیتا۔ مستجاب الدعا جسے ہم کہتے ہیں، ہر دعا کو اللہ رب العالمین جو ہے قبول کر لیتا۔ آپ کے جسم میں، اویس قرنی کے جسم میں ایک بیماری تھی جسے برص کہا جاتا ہے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ اس بیماری سے جو ہے تو مجھے نجات دے دی۔ اللہ رب العالمین جو ہے اس بیماری سے جو ہے انہیں نجات دے دی، لیکن جسم میں وہ بیماری کا کچھ حصہ جو ہے موجود تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے اویس قرنی، آپ نے دعا کی، آپ کی جو ہے بیماری کو اللہ نے ختم کر دیا، لیکن جسم میں یہ حصہ کیوں باقی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ شاید اللہ رب العالمین مجھے احساس دلانے کے لیے اور رب کا شکر بجا لانے کے لیے جو ہے جسم میں یہ حصہ جو ہے باقی رکھا، کہ جب کبھی میں جو ہے اس جسم کے حصے کو دیکھتا ہوں تو احساس کرتا ہوں اور رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس بیماری سے جو ہے مجھے جو ہے شفا دیا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ اکرام کو کہتے ہیں کہ جب کبھی جو ہے تم میں سے اگر کوئی اویس قرنی سے ملاقات کرے تو تم جو ہے تم اپنی مغفرت کی دعا کروا لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزرا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اویس قرنی یمن سے جو ہے مدینہ تشریف لاتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی یمن کے لوگ آتے تو پوچھتے کہ کیا تمہارے ساتھ کوئی اویس قرنی نام کا کوئی شخص آیا ہے؟ بہرحال ایک مرتبہ آپ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ جو ہے کیا یمن کے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو پوچھتے کہ کیا تمہارے ساتھ کوئی ایک اویس قرنی نام کا بھی ایک شخص آیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ہمارے ساتھ ایک اویس قرنی بھی آیا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں ہے، مجھ سے جو ہے ملاقات کرنا ہے، اویس قرنی سے جو ہے میری ملاقات کرو۔ بہرحال جو ہے اویس قرنی ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اویس قرنی کے پاس، جا کر کہتے ہیں کہ کیا تم ہی اویس قرنی ہو؟ ہاں میں اویس قرنی ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ملاقات کرتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں ان سے۔ اویس قرنی کہتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ وقت کے امیر خود مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ وہ بھی جو ہے زار و خطار رونے لگتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اویس قرنی سے کہتے ہیں کہ آپ میری جو ہے مغفرت کی دعا کریں۔ کون عمر؟ جو دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری دے دی، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اویس قرنی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ میری مغفرت کی دعا کیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے مغفرت کی دعا کروانا کیوں چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی۔ پورا واقعہ سناتے ہیں، پھر اویس قرنی جو ہے دعا کرتے ہیں۔ دیکھیے آپ، جو شخص والدین کی خدمت کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اسے دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے۔ یہ والدین جو ہیں ہمارے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ اگر کوئی شخص ان کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ جہنم میں جاتا ہے، اور جو شخص ان کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، تو وہ جنت میں جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیے، ہم جس شہر میں رہتے ہیں جگہ جگہ اولڈ ایج ہوم ہے، جگہ جگہ اولڈ ایج ہوم ہے۔ لوگ جو ہے والدین کو جو ہے بوجھ سمجھتے ہیں، والدین کو جو ہے بوجھ سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ جب ہم بچپن میں تھے، نہ ہمیں جو ہے بولنے آتا تھا، نہ ہمیں جو ہے کوئی حرکت کرنے آتا تھا،
لیکن والدین جو ہیں ہر حرکت کو سمجھ جاتے تھے. بھوک لگتی تو جو ہے ہمیں کھانا کھلا دیتے, اگر ہم جو ہے کچھ غلاظت کر لیتے تو وہ محسوس کر لیتے اور وہ صاف کر دیتے. بیمار ہوتے تو وہ محسوس کر لیتے اور دواؤں کا استعمال جو ہے ہمارے اوپر کرتے. لیکن آج وہی والدین جو ہے بوجھ بن گئے, وہی والدین جو ہے بوجھ ہو گئے. جب بڑے ہو جاتے ہیں, 4 پیسے جو ہے کمانے لگتے ہیں, تو والدین کو جو ہے اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیتے. کیسے بدبخت لوگ ہیں جو اپنی آخرت کو جو ہے خراب کر رہے ہیں. بہرحال والدین کی جو ہے والدین کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں. جس کسی کے بھی جو ہے والدین ہیں, میں گزارش کروں گا کہ والدین کی خدمت کرو, والدین کی اطاعت کرو. اگر تم والدین کی اطاعت کرو گے, فرما برداری کرو گے, تو انشاءاللہ تمہیں دنیا بھی جو ہے ملے گی. تم دنیا میں جو چاہتے ہو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ تمہیں دے گا, اور آخرت میں جو ہے تمہیں جنت بھی دے گا. اگر تم جو ہے والدین کی نافرمانی کرو گے, ان کو تکلیفیں دیں گے, ان کو جو ہے اذیتیں پہنچائیں گے, تمہیں دنیا میں جو ہے اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کرے گا, اور تمہیں آخرت میں جو ہے جہنم میں جانا ہوگا. اور والدین سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنی اولاد کی جو ہے اچھی تربیت کریں, اولاد کو جو ہے اپنی اچھی تربیت کریں. ایسے کتنے ماں باپ ہیں جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے برا بھلا کہہ دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن اور رات میں ایک ایسا وقت, ایک ایسا لمحہ ہے جو اللہ رب العالمین جو ہے دعا کو قبول کرتا ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, بچہ جو ہے ستاتا ہے یا کچھ چیز مانگتا ہے, ستاتا ہے, بات نہیں سنتا, والدین اپنی زبان سے جو ہے بچے کے حق میں برے الفاظ کہہ دیتے. سوچ لیجئے کہ وہ وقت اگر جو ہے قبولیت دعا کا اگر ہو, اور آپ اپنے بچے کے حق میں برا کہہ دیے, تو جو ہے آپ کے بچے کا کیریئر کیا ہوگا. اسی لیے والدین بھی جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے اچھی جو ہے تربیت کریں اور دعاؤں سے جو ہے نوازیں. والدین کی اطاعت کریے, والدین کی فرما برداری کریے, اور والدین کے حق میں دعائیں کرتے رہیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 5 ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ولا تنازعن ولاة الامر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5ویں وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنے حکمرانوں سے جو ہے نہ لڑو اگرچہ کہ تم حق پر ہو. اگر کوئی ہمارا جو ہے ہمارا حاکم بن جائے, ہمارا امیر بن جائے, چاہے وہ دکھنے میں کیسا ہی کیوں نہ ہو, کالا ہو, چاہے جو ہے کوئی جو ہے عذر والا ہو, جس کی آنکھ نہ ہو, کسی کا کان نہ ہو, لیکن وہ امیر بن جائے, وہ حاکم بن جائے, تو اس کی اطاعت کرو, اس کی اطاعت کرو. اس سے جو ہے بحث مباحثہ نہ کرو, لڑائی جھگڑا نہ کرو. اور جو ہے یہاں فرمایا کہ اگر جو ہے تم حق پر ہی کیوں نہ ہو, اس سے جو ہے لڑائی جھگڑا نہ کرو. اس کے سامنے جو ہے یعنی جو ہے تلوار کا یا اسی طریقے سے جو ہے ایسی چیز کا استعمال نہ کرے اگرچہ کہ تم حق پر ہو. یہاں پر جو ہے 5ویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہیں کہ اپنے حکمرانوں سے جو ہے نہ لڑو اگرچہ کہ تم حق پر ہو. نمبر 6 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَإِن رَأَيْتَ أَنَّكَ أَنْتَ وَلَا تَفْرِرْ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَتَ وَفَرَّ أَصْحَابُكَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6ویں وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنگ کی بھیڑ میں جو ہے رائے فرار اختیار نہ کرو اگرچہ کہ تمہارے دوست فرار ہو جائے اور تم ہلاک بھی ہو جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کی صفوں میں جو ہے منافق بھی ہوا کرتے تھے. جب جو ہے لڑائی جھگڑا یعنی جو ہے جنگ شروع ہوتی تو وہ جو ہے پیٹ پھیر کر جو ہے بھاگ جاتے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ کی حالت میں پیٹ پھیر کر بھاگنا جو ہے کبیرہ گناہوں میں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے جنگ کی بھیڑ میں رائے فرار اختیار نہ کرو اگرچہ کہ تمہارے دوست فرار ہو جائے اور تم جو ہے ہلاک بھی ہو جاؤ. اگر تم ہلاک بھی ہو جائے تو اللہ کے یہاں تمہیں جو ہے شہید کا مقام و مرتبہ ملے گا. اسی لیے جو ہے جنگ کی بھیڑ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پھیر کر جو ہے بھاگنے کو جو ہے
راہ فرار اختیار کرنے کو جو ہے منع فرمایا، یہاں تک کہ اگر تمہارے دوست بھاگ جائے یا تمہیں جو ہے جان کا خطرہ بھی ہو، تمہیں قتل بھی کر دیا جائے، تو تم جنگ کی بھیڑ میں جو ہے راہ فرار اختیار نہ کرو۔ اور نمبر 7، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں وَأَنفِقْ مِن طَوْلِكَ عَلَىٰ أَهْلِكَ وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَلَىٰ أَهْلِكَ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جتنا ممکن ہو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، جتنا ممکن ہو اپنے اہل و عیال پر جو ہے خرچ کرو، اپنے جو ہے ماں باپ پر خرچ کرو، اپنے جو ہے بیوی بچوں پر جو ہے خرچ کرو، اپنے جو ہے بہن بھائی پر جو ہے خرچ کرو، اپنے رشتہ داروں پر جو ہے اپنے خاندان والوں پر جو ہے خرچ کرو، اپنے خاندان والوں پر جو ہے خرچ کرو۔ اگر کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور کوئی اگر جو ہے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو دگنا ثواب دیتے اہل و عیال پر خرچ کرنے پر۔ اہل و عیال پر جو شخص خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے دگنا ثواب دیتے ہیں، ڈبل ثواب دیتے ہیں۔ آج آپ جو ہے کوئی چیز جو ہے باہر کھا رہے ہیں تو یہ سوچے کہ میرے بھائی بہن بھی ہیں، میرے بیوی بچے بھی ہیں، میرے جو ہے ماں باپ بھی ہیں، آپ جو کھا رہے ہیں اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے وہی کھلاؤ۔ نمبر 8، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اہل خانہ پر جو ہے لاٹھی نہ اٹھاؤ اور انہیں اللہ سے جو ہے ڈراتے رہو۔ اگر کوئی جو ہے ہمارے اہل خانہ میں سے اگر کوئی جو ہے نافرمانی کرتے ہیں تو یہاں پر جو ہے یہ تعلیم دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم جو ہے انہیں جو ہے اللہ سے ڈراؤ، اللہ سے ڈراؤ۔ اگر جو ہے میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے تو تم جو ہے صبر کرو۔ اگر دونوں میں سے میاں بیوی میں سے اگر کوئی غصے کی حالت میں ہو، ان دونوں میں سے ایک شخص جو ہے قرآن کی تلاوت کر لے، قرآن کی تلاوت کرنے سے شیطان جو ہے راہ فرار اختیار کر لیتا ہے، وہاں سے جو ہے بھاگ جاتا ہے۔ شیطان تو جو ہے یہی چاہتا ہے کہ میاں بیوی الگ ہو جائے، میاں بیوی میں جو ہے جدائی ڈال دے۔ اور آپ کو حدیث معلوم ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہے شیطان اپنا تخت جو ہے پانی پر بچھاتا ہے اور جو ہے تمام شیطان آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں، شیطان پوچھتا ہے کہ تم نے فلاں کیا کام کیا، تم نے فلاں کام کیا، تم نے فلاں کام کیا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ ایک شخص جو ہے میں نماز کو جا رہا تھا تو میں اس کو جو ہے نماز سے جو ہے بھٹکا دیا اور جو ہے اسی طریقے سے جو ہے فلم دکھانے کے لیے لے چلے گیا۔ اور اسی طریقے سے ایسے ایک کے بعد ایک شیطان آتا ہے۔ ایک چھوٹا سا شیطان جو خاموش بیٹھا ہے، اس کی جب باری آتی ہے تو جب پوچھتا ہے وہ شیطان کہ تم نے کیا کام کیا، تو وہ جو ہے کہتا ہے کہ میں نے تو کچھ ایسا کام نہیں کیا، صرف میں میاں بیوی میں اختلاف ڈال دیا۔ تو شیطان اس کو بلاتا ہے، جو بڑا شیطان ہے اس کو بلاتا ہے اور اس کی پیٹھ پر تھپکتا ہے کہ تو نے سب سے بڑا کام کیا، تو نے میاں بیوی کے جو ہے درمیان اختلاف نہیں ڈالا بلکہ دو خاندان میں تو نے اختلاف پیدا کر دیا، دو خاندانوں میں جو ہے تو نے اختلاف پیدا کر دیا۔ اسی لیے جب کبھی جو ہے اگر شوہر غصے میں ہو تو بیوی کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی جو ہے آیتیں بلند آواز سے پڑھے۔ جہاں پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اگر جو ہے بیوی غصے میں تو شوہر کو چاہیے کہ جو ہے وہ جو ہے قرآن کی تلاوت کر لے، بلند آواز سے جو ہے قرآن کی تلاوت کر لے۔ اگر وہ نافرمانی کرتی ہے ہمارے گھر، اگر جو ہے بیوی اگر کوئی نافرمانی بھی کرتی ہے تو تم جو ہے صبر کرے اور جو ہے اللہ سے جو ہے ڈراتے رہے، اللہ کی جو ہے باتیں جو ہے بتائے، جہنم کی باتیں، قبر کی باتیں، یعنی جتنی جو ہو سکے جو ہے جو باتیں ہیں تم جو ہے باتیں بتا کر جو ہے ڈرائے، اللہ سے ڈرائے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو بقیہ زندگی بھی جو ہے تمہاری صحیح و سالم رہے گی۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بالاختصار جو ہے مختصر وقت میں مختصر باتیں جو ہے آپ کے سامنے رکھی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور ہم سب کو جو ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائیں۔ اے اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان سب کو صحت عاجلہ شفاء کاملہ عطا فرمائیں۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ اے اللہ جو قرضوں میں مبتلا ہے اللہ ان کے قرضوں میں آسانیاں عطا فرمائیں۔ اے اللہ ہمیں جب تک دنیا میں رکھ دین اسلام پر قائم دائم رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت پہ ہو۔ آمین ثم آمین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.